जज खुद पिटिशनर को बुला के कह रहे हैं कि मेरे पास मुकदमा लाओ, तुमसे नवाज शरीफ नहीं निकाला जाता, हम निकालेंगे नवाज शरीफ को। ये बाप का जुर्म है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, चलो जाओ घर जाओ, वजीर आजम हाउस छोड़ो। जड़ावाला का फैसला कि हम उस जजों का फैसला नहीं मानते, नहीं मानते। लाहौर में उनका जलसा कहाँ और ये जड़ावाला के शेरों का जलसा कहाँ, कोई मुकाबला नहीं है। तुमने अपना भी पट्टा बिठाया है और तुमने ये लाडले का पट्टा बिठाया है। इलेक्शन आने वाला है, एक नए पाकिस्तान का रेफरेंडम बनेगा, एक नए पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, जड़ावाला में आज मियां नवाज शरीफ की वोटरों को पुकार और मरियम नवाज की जजों को ललकार ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का नारा मुझे क्यों निकाला ही होगा। और आज के जलसे से एक बात और जाहिर होती है कि मुस्लिम लीग नून अब बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है और अब उनका जो नारा है मुझे क्यों निकाला और उनका जो बयानिया है जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, उस बयानिया में अब शायद वक्त गुजरने के साथ मजीद शिद्दत आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की कोशिशों के बावजूद कम ना हो सकी, मजीद बढ़ने लगी हैं। आज इमरान खान साहब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो जरदारी साहब के साथ खड़े होने का जुर्म नहीं कर सकते क्योंकि आसिफ जरदारी मुसद्दिका मुजरिम हैं और उनका और मियां नवाज शरीफ का तरीका वारदात एक ही है। और जरदारी साहब पर ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी सख्त तनकीद की है और उन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया है सदर इंतखाबात से पहले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट को भी तंबीह की है कि वो भी अलर्ट रहें, जरदारी साहब वहां पर भी बलूचिस्तान जैसा खेल खेल सकते हैं। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है इस पर बात करेंगे और यहां हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी करवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, आज के शो में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसाक खाकवानी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और रुकने सूबाई असम्बली भी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। खाकवानी साहब, आज फिर मियां नवाज शरीफ ने जड़ावाला के जलसे में खान साहब को लाडला होने का ताना भी दिया और उन्हें सादिक और अमीन करार देने पर भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया खान साहब को। तो फिर आपको तो फिक्र नहीं होनी चाहिए, चूंकि खान साहब तो कह रहे हैं कि मियां साहब अभी जो कुछ कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कन्विक्शन से बचने के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। उनका दिल है कि ये फरवरी के महीने तक इनके एक दो केसेस में इनके ख़िलाफ़ तमाम गवाहियाँ आ जाएंगी और इनके पास जो सबूत हैं वो इनका जवाब मियां साहब के पास ना पहले 8 महीने में पनामा केस में आया, ना इस ये 3 महीने में इनका जो है या न दे सकेंगे। लिहाजा वो समझते हैं कि हमें जो कन्विक्शन हो उसके मुताबिक हम लोगों को कहें कि हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ हम जुल्म हो रहा है, हम मज़लूम बनकर इन्हीं अवाम के पास जाएं ताकि उनसे जो हमें एक लोग वोट की हैसियत में कोई चीज़ मिले तो उसकी बुनियाद पर हम इलेक्शन में जाकर अपने मुखालफों का मुकाबला करें। हालांकि लोगों को मुकाबला करना चाहिए अपनी दयानतदारी और अपने साथ अगर ज़्यादती हुई है तो 8 महीनों में कोई ट्रेल दिखा देते। अब ये जो अब नए कागज़ आए हैं और जो जमा हुए हैं नैब के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें मरियम बीबी के जितने 4 फ्लैट हैं उनमें वही बेनिफिशियल ओनर जो हैं, जो मालका हैं, वो असल में वो हैं। जब ये 92 में इनकी मालका थी उस वक़्त तो भाई साहब इनके पास उस वक़्त ना इनकी उम्र थी पैसे कमाने की, ना इनके पास कोई इस किस्म की जायदाद थी जिसके साथ कह सकते थे कि ये इन्होंने ये ख़रीदे। तो असल जायदाद तो नवाज शरीफ साहब की थी, उसके अंदर बहुत सारे अवामिल में से जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए थे पंजाब गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से, उसको यहाँ से लेकर बाहर उन्होंने ये किया। अब वहाँ यानी आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी आपकी पार्टी और आप कॉन्फिडेंट हैं कि बात मुझे क्यों निकाला वाला ताना बंद हो जाएगा, असल चीजें सामने आने वाली हैं। जी जी, और आ गई हैं और उसको अब सिर्फ एक जगह पर मुंतविद किया जा रहा है ताकि इनके खिलाफ जो केस है इनको मौका दिया जाएगा कि ट्रायल कोर्ट में आपके पास जो चीज़ें थी आप गवाही
تھی ہے وہ آپ پیش کریں, آپ کے پاس جو ٹریل ہے وہ آپ دکھا دیں. تو اس کے اندر چھپانے کے دیکھیں, ایک تو عدالت ہے, ایک عوام کی عدالت بھی تو دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. 8 مہینے کیس چلا, ان سے مانگ مانگ کے تھک گئے. اب کہتے ہیں جی مجھے وہاں سے نکالا, میرے پاس وہ بچوں کا میرا ایک اقامہ تھا. گزارش یہ ہے کہ اقامہ کے اندر ان کے اثاثہ تھا, عوام کی عدالت کی بات تو آج بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہی کہ ججز کچھ بھی فیصلہ دیں عوام ان کے ساتھ ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ایک تانا آپ کی پارٹی کو بھی آج بڑی سخت طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہے, وہ تھا خالی کرسیوں کا لاہور میں. وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں خالی کرسیاں تھیں, یہاں عوام کا جمع غفیر ہے. تو یہ خالی کرسیوں کا جو ایک آپ کا شو تھا لاہور کے اندر, جس سے میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں اپوزیشن کا جو شو تھا, تو آپ کا پیچھا بھی تو خالی کرسیوں کا تانا نہیں چھوڑ رہا. جی بہت شکریہ عباس صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا جلسہ نہیں تھا لاہور میں. وہ منہاج القرآن کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے لیے جو انصاف کے منتظر ہیں پچھلے 2 سال سے, ان کے لیے ایک یکجہتی دکھانے کے لیے ایک گڈ ول جسچر تھا, جس میں صدر آصف علی زرداری صاحب گئے تھے. اور اس وقت خالی کرسیاں نہیں تھیں. اگر آپ فوٹیجز بھی نکال کے دیکھ لیں تو خالی کرسیاں اس وقت تھی جب عمران خان صاحب وہاں پر تقریر کر رہے تھے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آج میاں صاحب کے جلسے کی بات میں کرتی ہوں, میرے پاس تو ویڈیو کلپس بھی ہے, اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں, آپ اپنی ویورز کو دکھائیں. یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے جب یہاں پر الیکشن کیمپین کرنے میاں صاحب آئے تھے تو انہوں نے چیخ کے کہا تھا کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو میں اس کو ضلع کا درجہ دے دوں گا. دوسری چیز انہوں نے کہی, آج بھی انہوں نے نااہل ہونے کے بعد اور اگلے الیکشن 6 مہینے پہلے یہی اعلان کیا کہ میں ضلع بنا دوں گا. 4.5 سال آپ کیا کر رہے تھے؟ مطلب یہ دیکھیں وعدے اور وعدے کا جھوٹا ہونا, مطلب جو یہ کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا, اس لیے نکال دیا گیا بھائی آپ جھوٹ بولتے ہیں. پھر انہوں نے 2013 کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں یہاں پر سب کو روزگار دوں گا. آج بھی وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے 4.5 سال بعد کہ جی میں الیکشن جیت کے آئے تو میں اللہ کے فضل و کرم سے سب کو ایک روزگار دوں گا. وہی چیز 4.5 سال بعد. کوئی ان سے پوچھے کہ یہ 4.5 یعنی جس طرح سے شہباز شریف صاحب بھی جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا تو میں لیا کی قسمت بدل دوں گا. 10 سال سے وہی ہیں اقتدار میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دوں گا 6 ماہ میں, پھر وہ 1 سال ہوا, پھر وہ 1.5 سال ہوا, پھر تاریخیں دینا بند ہو گئے. تو یہ عوام سے جھوٹ بولنا, عوام کو بے وقوف بنانا, اس کو گمراہ بنانا, یہ ان کا کام ہے انفارچونیٹلی. اور جس طرح سے یہ اداروں پہ کھڑے ہو کے اب کھلے عام تنقید کرتے رہے ہیں پچھلے 8 ماہ سے, یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ کا ایک مقدمہ ہے, آپ مقدمہ لڑیں عدالتوں میں, آپ اسے سیاسی رنگ کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ There is nothing to do with politics. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں سینیٹر جاوید عباسی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا شو میں. نواز شریف صاحب کی ووٹروں کو پکار سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا مریم نواز کی ججوں کو للکار سے متعلق. آج انہوں نے پھر بڑے سخت لہجے میں ججوں پر تنقید کی. بیسیکلی ان کا جو بیانیہ ہے ججز مخالف, عدلیہ مخالف, اس میں اب شدت آتی جا رہی ہے. جبکہ چیف جسٹس صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ عمومی طور پر ہم توہین عدالت کے معاملے میں نہیں الجھنا چاہتے, تو پھر کیا ججوں کا صبر آزمانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں اس سے پہلے کہ باقی سوالوں کا آپ کا جواب دوں, ابھی جو میں نے شرمیلا فاروقی صاحب کو سنا ہے, اندازہ کریں کہ آج وہ بھی تانے دے رہی ہے جو سب سے بڑی ایک جماعت زمانے میں پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی. ان کی اتنی بڑی کارکردگی تھی کہ ابھی آخری جو بائی الیکشن ہوا اس میں کچھ 100 ووٹ انہوں نے لیے لاہور جیسے شہر میں. یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت تھی, یہاں سے اس نے کام شروع کیا تھا. ایک زمانے میں کتنی پنجاب کے لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے, اور یہ آج یہ کارکردگی کا تانے دے رہے ہیں جن کا اپنا یہ عالم ہے کہ ایک وہ جو سیٹیں آپ اندازہ کر لیں کہ آج ان کے پاس پنجاب میں کیا حال ہے اور پنجاب کے لوگوں میں کیا حال ہے کسی زمانے میں. تو آپ آج ان کے لیے تو چونکہ اب کوئی ماحول رہا ہی نہیں. ابھی یہ 3 جماعتیں بڑی دینے آئی تھی دھرنا. زرداری صاحب کہا ہے کہ یہ لیڈر ہیں اور یہ بہت بڑا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے, اور ان کے ساتھ قادری صاحب بیٹھیں گے اور یہ عمران خان بیٹھیں گے اور لاہور کی سڑکوں میں دنیا ہوئے گی. اور پھر یہ انہوں نے یہ جو غلط بیانی کریں گے, ہم نے دھرنے کا نہیں کہا تھا,
انہوں نے پہلے میٹنگز کی ہیں, یہ ایک دوسرے سے ملتے رہے, ایک دوسرے کے پاس پہنچتے رہے, پھر انہوں نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. آپ کو اس بات کا علم ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ درن دیا. یہ تو ان کا بیانیہ ہو گیا, بیانیہ نہیں ہوا. لاہور کی سڑکوں پہ جب یہ نکلے 1000 آدمی یہ اکٹھا نہیں کر سکے, اور یہ آئے تھے حکومت گرانے کے. پھر کچھ لیڈر نے کھڑے ہو کے استعفیٰ دیا اور کچھ لیڈر نے غصے میں پارلیمنٹ کو گالی دی ہے. تو یہ میں ذرا ان کو میں نے دکھایا کہ بیانیہ کی بات کریں جس کا میں نے ذکر کیا کہ شدت آ رہی ہے جو عدلیہ مخالف بیانیہ میں. اس پہ کبھی بھی ہم عدلیہ مخالف نہیں تھے. ہمارے خلاف ایک فیصلہ ہے, ہم نے فیصلے کو ہمارے اسی وقت امپلیمنٹ کیا ہے. فیصلے کے بارے میں رائے ہم دے سکتے ہیں, فیصلہ اس ججمنٹ کے اوپر ہم اپنی رائے کا قائم کر سکتے ہیں, لیکن کسی انسٹیٹیوشن کے ساتھ نہ ہماری پہلے لڑائی تھی نہ آج ہے. نیت پر کافی سخت تنقید کی جب اب میرے صاحبہ نے, وہ تو کہہ رہی ہیں ان کے الفاظ ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, وہ کہتی ہیں کہ ججز نے کہا عمران خان سے کہ تم تو نواز شریف کو نہیں نکال سکے, آؤ درخواست لے کر ہم نائل کرتے ہیں. یہ تو سیدھا جو ہے نا یہ جس سازش کی آپ بات کرتے رہے وہ اب اپنے کھل کر بیان کرنا شروع کر دی ہے. کوئی سازش ہے, ہم جو بات کریں گے وہ سامنے ہوگی. ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اس کیس میں, پاناما کے کیس میں ہمارے پاس ہمارے خلاف جو فیصلہ ہے, فیصلہ یہ سارے لوگ گئے تھے کہ یہ کرپشن کا کیس تھا. انہوں نے کہا یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا پاناما میں ان کا نام آ گیا, انہوں نے کہا وہاں اپارٹمنٹ میں. ہمارے خلاف جو فیصلہ ہے وہ یہ آیا ہے, میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بیٹے کی کمپنی تھی, اس میں سے یہ ایک پوزیشن رکھتے تھے, تنخواہ لے سکتے تھے, انہوں نے لی نہیں ہے, لہٰذا نہ لینے والی تنخواہ کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف فیصلہ ہے جو کسی طور پہ بھی ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہمارے مطابق نہیں بنتا. جب اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے تو دوسری جب نیکسٹ عدالت میں جاتی ہے تو پہلے عدالت کے فیصلے کو کہتی ہے جی کہ نمبر 1 یہ اس میں کمی رہ گئی ہے, نمبر 2 یہ کمی ہوئی ہے, تیسرا بائسٹ. اور لوگ بڑی عدالتوں میں جا کے چھوٹی عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ججز اور بینچ ہمارے ساتھ بائسٹ ہے اگلے مہینے وہ بھی شاید آ جائے. حقانی صاحب, بائسٹ کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب کہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام چھوڑ دیا یا عدالتوں کو حکم نہیں مانتے, ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے. حقانی صاحب, اب سازش کی جو بات نون لیگ کر رہی تھی وہ تو خان صاحب پر بھی کھل کر سازش میں ملوث ہونے کا الزام لگا رہی. جس طرح سے میں نے حوالہ دیا مریم نواز صاحب کے بیان کا, وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو ججز نے کہا کہ تم سے نائل نہیں ہو رہا نواز شریف, آؤ پٹیشن لے کر ہمارے پاس. یہ تو سیدھی سازش کی بات ہو رہی ہے. یہ اپنا یہ سارا غلط بیانی ہے. دیکھیں جو ہم جیسے جو بندے آپ سن رہے ہیں جو جی حقانی صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ نہیں مجھے جی اب آواز آ رہی ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم جیسے بندے جو کے ساتھ منسلک ہیں, ہم بیٹھ کر ٹی وی پہ وہ بات کرتے ہیں جو کہ ان کے لیڈر ٹوٹل مختلف بات کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا یا وہ نہیں کہا, یہ تو میرے ایک سمجھ کی بات ہے نا. جیسے عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا. آپ نے جو کلپ چلائے ہیں وہ ان کو دکھائیں کہ ان کے لیڈر ججز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ ان کا حق ہے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ایک ادارے کے خلاف بات کریں وہ ان کا حق ہے, کیونکہ ان کی ججمنٹ آ گئی ہے, ججمنٹ کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ججز کے خلاف جو بات کر رہے ہیں. یہ میرے کہنے سے یا عباسی صاحب کے کہنے سے تو وہ بات نہیں رک جائے گی نا. ساری دنیا یہ سن رہی ہے. کل کے اخباروں میں آج کی جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے, انہوں نے جا کر آج تبصرہ جو کرنا ہے وہ تو وہی کریں گے نا جو انہوں نے اصل میں کہا ہے. میرے کہنے سے یا عباسی صاحب کے کہنے سے کوئی تبدیلی تھوڑی آ جائے گی کہ جی نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, اس کا یہ مطلب ہے. ان کے لیڈر جب پبلک فورم پہ کھڑے ہو کے تقریر فرماتے ہیں اور اس کے اندر وہ بڑے اپنا ایک لہجے میں اور ایک زبردست قسم کے ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں ججز کے خلاف, وہ میرے یا جج اپنا عباسی صاحب کے کہنے سے تو نہیں محلول ہو جائے گا نا. وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کا حق بنتا ہے یہ بے شک کریں. ان کو کون روک سکتا ہے جی کہ جی وہ نہ کہیں جی ادارہ ہے, ادارے کو خراب ہے. ادارہ ان کی جب حق میں بات کرتا تھا, آج ان کو نظر آ گیا کہ آج انہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بات کی ہے. جب ان کو بحال کیا تھا نسیم حسن شاہ کی عدالت نے, اس وقت تو عدالت بہت اچھی تھی. جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور عدالت نے ان کو معاف کر دیا, وہ بھی جج سامان بہت اچھے تھے. جب انہوں نے کوئٹہ کی رجسٹری سے جا کر ان کو پیسے دے کر ان کو آ کے بعد میں صدر بنایا اور اس کو پھر گورنر سندھ بنایا, وہ صدیقی صاحب بہت اچھے تھے. آج دیکھیں یہ سب باتیں ہیں, ٹائم کے ساتھ لوگوں کے ذہن اور چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور لیڈران کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ عوام کو جتنا
طرف جس طرف بھی لے جانے کی کوشش کریں، لوگ اس وقت وہ چیزیں نہیں مانتے بھائی صاحب. لوگوں کے پاس میڈیا کی خبریں ہیں، سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں، لوگ بتاتے ہیں، ہم بات چھپتی نہیں ہے. اب کوئی بات چھپ سکتی، جو مرضی کر لیں، جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آج خان صاحب نے بڑا سخت اٹیک کیا زرداری صاحب پر اور کہا کہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا جرم نہیں کر سکتے کیونکہ زرداری صاحب مصدقہ مجرم ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے درمیان فرق کوئی نہیں، فرق ہے تو طریقہ واردات کا ہے. تو ایک بیسیکلی ہم ایک نیا ٹائریڈ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے خلاف بھی شروع ہو گیا بڑی، اس میں بھی کافی شدت آ گئی جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے شروع ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اس وقت ہم الیکشن موڈ کے اندر ہیں اور عمران خان کی پوری سیاست کا محور آصف زرداری اور نواز شریف ہیں. ان کا نیریٹو ہی یہی ہے کہ ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا اور اپنے آپ کو پارسا دکھانا. اگر آصف علی زرداری صاحب اتنے ہی برے ان کو لگتے تھے تو ان کی جماعت سے جو لوگ تھے ان کو توڑ کے آپ کیوں اپنے اس کے اندر لے جا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ تو زرداری صاحب کے بہت قریب تھے، ان کی کیبنٹ کے اندر تھے، فورن منسٹر تھے. فردوس عاشق اور ایسے دیگر لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب کے قریب بھی تھے، جو کیبنٹ کے ممبران بھی تھے. آپ ان کو لے جا رہے ہیں. تو آپ اگر گالیاں دے رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو لیکن ان کی جماعت کے لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں، وہ فرشتے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ان کا لب و لہجہ اور یہ جو ان کے طریقے کار ہے، اور پھر ایک ایسا شخص تو وہ پارٹی پہ تنقید تو نہیں کرتا، وہ تو صرف زرداری صاحب پہ تنقید کرے جو پارٹی سربراہ ہے. نہیں پارٹی سربراہ تو ہے نا، لیکن پارٹی کے سربراہ ہیں نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کے، اس پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں جو اہم عہدوں پہ رہے ہیں، وزارتوں پہ رہے ہیں. اور وہ پالیسی آصف علی زرداری صاحب کی چلاتے تھے، وہ اپنی پالیسی نہیں چلاتے تھے. اور پھر معذرت کے ساتھ ایک ایسے شخص کی بات کو آپ کیا دھیان دیں جو پارلیمنٹ جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو لعنت بھیج رہا ہو اور اسی پارلیمنٹ سے تنخواہ اٹھا رہا ہو، پرکس اٹھا رہا ہو اور اس کو لعنت بھیج رہا ہو. تو مطلب ایسے شخص کے میں سمجھتی ہوں کہ یا تو وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی بات کر دیتے ہیں یا پھر ان کو اپنا ذہنی توازن چیک کرانے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہر چیز اپنی نااہلی سے جڑی کیوں دکھائی دیتی ہے. باتوں کی چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. سینیٹر جاوید عباسی صاحب، پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کو ہر چیز اپنی نااہلی سے جڑی دکھائی دیتی تھی. وہ کہتے تھے کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے ان کی نااہلی کے بعد، ملک میں جو ہے معاشی صورتحال خراب ہو گئی ہے اور پورے ملک میں ایک افراتفری ہے، عدم استحکام پھیل گیا ان کی نااہلی کے بعد. لیکن آج تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈرون سٹرائکس بھی ان کی نااہلی کی وجہ سے اس کے بعد شروع ہو گئی ہیں. جبکہ ریکارڈ کی درستگی کی جائے تو 2013 سے 2016 تک میاں صاحب خود اقتدار میں تھے، 60 ڈرون سٹرائکس ہوئیں. تو یہ تو ان کے دور میں ہوتی رہی ہیں اور ابھی بھی حکومت تو نون لیگ کی ہے. تو یہ ڈرون سٹرائکس کا کیا کنیکشن ہے میاں صاحب سے؟ دیکھیے اس میں شک کوئی نہیں کہ حکومت آج بھی مسلم لیگ نون کی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب 2013 کے الیکشن ہوئے لوگوں نے مینڈیٹ میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا. اور لوگوں کو یہ خیال تھا اور پکا یقین تھا کہ اس لیڈرشپ پہ میاں صاحب کی کہ وہ جب بھی ملک کے وزیر اعظم بنتے تو اس کو ملک میں بہتری لے کے آتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 2013 کا الیکشن تھا تو ہم نے 3 ایریے میں فوکس کیا تھا. اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ تھی 18 گھنٹے، آپ سارے جانتے ہیں. بدترین یہاں پر دہشت گردی کے معاملات چل رہے تھے پورے پاکستان کے اندر اور دنیا میں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے تھے اور اکانومی کی وہ صورتحال تھی کہ آپ سے بہتر اور کون جانتا ہے کہ یہ جو ویسے میں ہمیں حکومت ملی تھی یہ اس کو کہاں لے کے گئے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے دن رات محنت کر کے اپنی کیبنٹ کو ساتھ رکھ کے تینوں ایریوں میں بڑی کامیابی کی ہے. وہ شہر کراچی جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا تھا 2013 میں، جب سب سے زیادہ لاکھ قانونیت اس شہر میں تھی. وہ شہر جو تھا وہ آگ سے جل رہا تھا، لوگ اپنا بزنس چھوڑ کے چلے جا رہے تھے. تو ابھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی تو حکومت انہی کی ہے. کس کی؟ نون کی حکومت. میں اسی پہ میں آ رہا تھا. میں نے پہلے دن کہہ دیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں
لیکن جب ایک پاپولر لیڈر کو, ایک پاپولر حکومت کو ایک ویژن ہے میاں نواز شریف صاحب کا اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے, آج پاکستان کے اندر کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے ہم پلہ ہو یا قریبی ہو, جس کو تجربہ ہو, جس کو کام کرنے کی عادت ہو, جو ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہو, جسے اکانومی ٹھیک کرنے. لیکن ڈرون سٹرائک سے کیا تعلق ہے میاں صاحب کے جانے سے, یہ تو ذرا سمجھا دیں جاوید بھائی صاحب. انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت سخت باتیں کی تھی. اب 2013 سے پہلے آپ نے جو گروایا ہے, اس سے پہلے کس طرح یہاں ڈرون ہوتے تھے اور اس کے بعد کی ڈرون کی کیا صورتحال ہے, اور جو بعد ہوئے ہیں وہ یقیناً سیٹل ایریا میں کم اور کچھ بارڈر کے ایریا پہ ضرور ہوتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر یا دنیا میں جہاں بھی اگر آپ میں اس دنیا کی اگر آپ مثالیں دیکھیں, عراق, کوئی مسلمان ملک کی مثال اٹھا کے آپ دیکھ لیں, جہاں اس کی پاپولر جو لیڈرشپ ہے اسے اگر آپ جبر سے زور سے ہٹاتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر سٹیبل حکومتیں اس طرح سٹیبل نہیں رہتی, پھر فوکس نہیں رہتا. کیونکہ لوگوں نے مینڈیٹ میاں نواز شریف صاحب کو دیا تھا جماعت کے کہ وہ لیڈ کریں گے, کیبنٹ ان کی تھی, وہ ان کے پاس ایک ویژن تھا, تجربہ تھا. اس پیرائے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے ٹائم مقررہ مل جاتا, لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ ہماری وعدہ ہے وہ ہم ختم کریں گے, ہم نے ٹیررزم آلموسٹ ختم کر لیا تھا, اوکا دکا کوئی واقعہ ہوتا اور ملک کی اکانومی کو ایک نئی, میں نہیں کہتا تھا کہ ہر چیز ٹھیک کر دی تھی, لیکن ایک نئی راہ میں ڈال دیا تھا. میاں صاحب تو کہتے تھے 2013 میں میرے پاس ایکسپرٹس کی ٹیم ہے, ماہرین کی ٹیم ہے, وہ ماہرین کہاں گئے؟ پھر ڈرون سٹرائکس میاں صاحب خود کہہ رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں معاشی صورتحال خراب ہو گئی ہے, دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, ملک میں افراتفری ہے, وہ کہاں گئی تھی؟ میاں صاحب بھی تو بیٹھے اپنی ٹیم کو رہنمائی کریں, آگے الیکشن میں جانا ہے. پیناما کا فیصلہ آنے سے پہلے ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دنیا کی بیسٹ سٹاک ایکسچینج ہے, جو ہے وہ کام کر رہی ہے. کتنی تیزی سے آپ لے کے کہاں تک پہنچ گئی تھی. صحیح ہے. آپ نے ہماری اکانومی, لوگ پاکستان میں قدم رکھنے کے لیے کوئی بزنس مین تیار نہیں تھا. ایک میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے چائنا جیسے ملک نے پاکستان میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ بائی ہے, جو $56 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں شروع ہوا تھا معاملہ, ایگریمنٹ ہم نے کی. بہرحال چلیں, یہ ایک لمبی ایگریمنٹ ہے. آپ نے وہ آپ کی پارٹی کنونسڈ ہے, آپ کی پارٹی کنونسڈ ہے کہ میاں صاحب تھے, سب ٹھیک تھا, وہ نہیں. آپ سے ایک سوال ہے, جب چائنا کی لیڈرشپ یہاں آئی ہے, جوائنٹ سیشن انہوں نے خطاب کیا جو دھرنے کی وجہ سے لیٹ ہوا تھا, انہوں نے یہاں جوائنٹ سیشن میں کھڑے ہو کے وہاں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ہم نے میاں نواز شریف صاحب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کام اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آئے, یہ انویسٹمنٹ اس ملک کو انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کرنے دیں. اگر ہمیں عوام میں ڈیٹ دیتا ہے, ہمیں کوئی اور ادارہ نہ چھے, ہمیں جائیں عوام میں, عوام 2018 کے الیکشن میں ہمیں ڈیٹ دیں, ہم اس کا احترام کریں گے. حقانی صاحب, آج خان صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو اگلے ماہ منی لانڈرنگ میں سزا ہونے والی ہے. پہلے خان صاحب نے پاناما کیس کا جب فیصلہ آنے والا تھا تو انہوں نے خوشخبریاں سنائی تھی کہ خوشخبری آنے والی ہے ایک. تو خان صاحب جب خوشخبریاں سنائیں گے, خوشخبریاں بانٹیں گے اور ساتھ ساتھ یہ کہیں گے کہ سزا ہونے والی ہے منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی, تو پھر سازش کا اور لاڈلے کا الزام تو لگے گا خان صاحب پر. نہیں سر, کمال ہے عباس صاحب, بات یہ نہیں ہے. ایک بندے کے, اب میں کیس میں جاتا ہوں, روز سنتا ہوں, مجھے اسیسمنٹ ہو جاتی ہے, میں اس اسیسمنٹ کی بیس پہ کہتا ہوں کہ کیس اس طرف جا رہا ہے. اس کا کیا اس کے ساتھ تعلق ہے جی کہ ہمیں ججز کا مائنڈ پتہ لگ گیا. اچھا چھوڑیں, میں پہلے آپ کو عباسی صاحب کی ایک بات پریمپٹ کیسے کر سکتے سر, عدالت ہے. بات تو سنیں نا سر, بات تو سنیں نا, مہربانی کر کے. پہلے تو عباسی صاحب نے جو فرمایا ہے نا, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ساری جتنی کلہم عقل و فہم ہے وہ نواز شریف کے ساتھ منسلک ہے, اور انہی کی ویژن کے اندر سارا کچھ بہترین ٹیم بنا کے وہ چل رہے تھے. جب ان کو نکال دیا گیا یا وہ پیچھے ہٹ گئے اور اب دوسری ٹیم آئی ہے, وہ سب نااہلوں پر منشمل ہے. لہٰذا میں نے ایسا نہیں کہا, نواز شریف صاحب کی وجہ سے, نواز شریف صاحب کی وجہ سے سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. اب وہ جتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ باقی لوگ پیدا کر رہے ہیں. ایک تو یہ منصر. دوسرا, شرمیلا بی بی نے کہا کہ عمران خان صاحب گالیاں دیتے ہیں. کسی کو کوئی گالی نہیں دی. تنقید اور گالی میں زمین اسمان کا فرق ہے. میں اگر کہوں کہ زرداری صاحب $60 ملین کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 17 بندوں کا کہ جی ان کے پاس سوئس بینک میں ہے, وہ یہاں سے لوٹ کے گئے, تو یہ میں اس لٹیرے کو یا چوری کے اندر لوگوں کے اس کو کیا کہا جائے؟ آپ بتا دیں کوئی الفاظ, وہ ہم کہہ دیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے, انہوں نے فرمائی کہ جناب ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں, وہ ان کے فارن منسٹر رہے, ان کی کوئی وزیر اطلاعات رہیں, وہ جی دیکھیں کس طرف سے آئے. گزارش ہے, وہ لوگ تو پہلے نون لیگ کے ساتھ تھے
اور ایک جو محترمہ تھی وہ پہلے مشرف صاحب کے ساتھ تھی. تو کوشچن ہے کہ لوگ یہاں سے ایک دوسری جگہ پر آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ پر ان کا مہر لگ گئی کہ فلاں آدمی میرے ساتھ ہے تو لہٰذا وہ کسی اور پارٹی میں گیا تو وہ ساری پارٹی کو وہ ٹھیک کر دے گا یا پارٹی کو خراب کر دے گا. وہ لوگ جو جاتے ہیں یا لیڈر کی پاپولیرٹی کی وجہ سے جاتے ہیں یا اس کے ساتھ ذہنی مطابقت کی وجہ سے جاتے ہیں. باقی آپ بحث کر لیں گے کہ وہ کسی کو کیا کہہ رہے ہیں. آخری بات انہوں نے فرمائی کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مقدس چیز ہے, اور اس کو انہوں نے گالیاں نکالی. پارلیمنٹ مقدس ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو کام کرنے والے ہیں وہ ہر بندہ اپنی عزت خود کمائے گا, اپنے اصول سے جو کام کرے گا وہ یا وہ پارلیمنٹ کی عزت میں اضافہ کرے گا یا پارلیمنٹ کی عزت میں وہ کمی لائے گا. پارلیمنٹ کا جو افراد ہوئے قصوروار, اچھا سنیں, افراد کا تعلق ہے. کہا آپ عباس بھائی آپ اپنی ٹی وی پہ کہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے خود ڈان ٹی وی پہ جو انہوں نے وہاں ان کی تقریر میں کیا. انہوں نے تقریر شروع اسی طرح کی کہ ایسے لوگ جنہوں نے کھڑے ہو کر ایک آدمی کو جو سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے اس کے اندر جا کر اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا اور اس کی وجہ سے ایک آدمی کی وجہ سے قانون بدلا. ایسے بندوں پر جو ہے وہ یہ ہے. تو چلے خان صاحب کی بات ہی لے لیتے ہیں. پھر یہ بندے ہوئے نا, میں یہی بات کہہ رہا ہوں حکمانی صاحب, کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات سے ہو سکتا ہے, اس کی پالیسی سے ہو سکتا ہے, بات سنیں, ادارے سے تو اختلاف, ادارے پہ لعنت. دوسری بات ایک اور بڑی عام بات, حکمانی صاحب میری بات سن لیں, آپ میرا نقطہ سن لیں, آخری میری بات سنیں, جو کہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ہم لوگ یا یہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ سے تنخواہ لے رہے ہیں. پارلیمنٹ سے نہیں, یہ پاکستان کی جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس میں سے ہر بندے کو پیسہ ملتا ہے. یہ پارلیمنٹ کا جو مقدس جو چیز ہے نا, یہ کسی کو نہیں دے رہی تنخواہ, یہ پاکستان کے عوام ان کو دیتی ہے, ان کو بھی دیتی ہے, باقی لوگوں کو. دوسرا حکمانی صاحب جو خان صاحب کا نقطہ ہے, خان صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ پارلیمنٹ ایک بلڈنگ کا وہ ایک بلڈنگ ہے, تو بلڈنگ تو قانون سازی نہیں کرتی نا, قانون سازی افراد کرتے ہیں, تو آپ افراد پہ تنقید کر سکتے ہیں, اس ادارے پہ تنقید نہیں کر سکتے. افراد اچھا کام کریں گے, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, کچھ برے لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے پہ آپ لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں. شمیلہ فاروقی صاحب, میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا, سوالات بہت سارے خود حکمانی صاحب نے آپ کے لیے چھوڑے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ ان پہ ریسپونڈ کر دیں. جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ انہوں نے میری پوری گفتگو پہ بڑی خوبصورت تشریح کری ہے. میں اس پہ کیا کہوں, میرے سینئر ہیں, بزرگ ہیں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو لعنت دینے کی بات انتہائی غلط ہے اور اس کو ہر کسی نے کنڈیم کیا. اگر خاکوانی صاحب اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر شاید ان کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہو. ہاں, قانون جو پاس ہوا وہ غلط ہوا, پیپلز پارٹی نے بھرپور کوشش کی کہ اس کو روکا جائے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے, پی ایم ایل این کے پاس نمبرز تھے, وہ پاس ہو گیا. تو آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا, آپ ان کو ضرور لعنت بھیجیں, آپ ان کو ضرور گالی دیں, آپ ان کو برا بھلا کہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ ایز این انسٹیٹیوشن جس نے آپ کو آئین دیا, جو قانون سازی کرتا ہے, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پارلیمان کی بالادستی کا, آپ اسے لعنتی نہیں دے سکتے. اور ایک سٹیٹس مین کبھی بھی کھڑے ہو کے ایسی گفتگو, ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا. آج ہم ٹرمپ کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ بیکاز اس کی زبان اتنی گندی ہے, اس کو پتہ نہیں ہے وہ اس کے منہ سے کس وقت کیا نکل جاتا ہے. ہم پوری دنیا اس کو گالیاں دیتی ہے. یہی حال عمران خان صاحب کا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ نہیں, لوگ آتے جاتے نہیں ہیں. جو لوگ آتے جاتے ہیں نا ایک جماعت سے دوسری جماعت میں, وہ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ جی آپ کا نظریہ پسند ہے فلاں ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور وہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں, ان کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, اور وہ صرف اور صرف نہ وہ قوم کی خدمت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, نہ وہ اس لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینا ہے, اپنی زندگی وقف کر دی ہے قوم کی خدمت کے لیے. نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے جاتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو 2 پیسے کا فائدہ ہوگا, وہ الیکشن جیت جائیں گے. آج یہ جماعت ڈاؤن ہے, وہ اوپر ہے, اس کی پاپولیرٹی یہ بڑی کمرشل پالیٹکس ہو گئی ہے جی. یہ لوگوں کی ضمیر کی بات نہ کریں کہ لوگ کیوں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے, بزرگ میرے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے
کہ عمران خان صاحب کی، میں نے پہلے بتایا، میں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے نا اس کا نیریٹو ہی یہی ہے کہ باقی سب کو گالیاں دو اور سب کو برا برا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ رپورٹ ہے، آج خان صاحب کھڑے ہو کے، نہیں ایک سیکنڈ عباس صاحب، آج خان صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہم نے کے پی کے کی پولیس کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر دیا، وہاں کوئی کیس 222 چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں پچھلے 4.5 سال میں کے پی کے اندر. مردان کے اندر جو بچی کا ابھی سانحہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اس کا کوئی پرسانح حال نہیں ہے، کوئی پرسانح حال نہیں ہے معذرت کے ساتھ. یہ ایک میں آپ کو وہاں پر جو، کیونکہ یہ اب زینب کا کیس سامنے آیا تو چائلڈ ابیوز کے کیسز پورے پاکستان سے سامنے آ رہے ہیں، لوگ سٹیٹسٹکس ڈیٹا، اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، 222 کیسز. اور تو پھر آپ کو بھی راؤ انوار کا کیس ہانٹ کرتا ہے نا پھر شرمیلا فاروقی صاحبہ؟ میں تو کہتی ہوں میں کہتی ہوں راؤ انوار کو دیکھیں، جو کمیٹی قائم کی گئی تھی اس کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ایک جعلی انکاؤنٹر تھا. ایسے لوگوں کو میں کہتی ہوں ان کو بھی انکاؤنٹر کر کے مار دینا چاہیے. I will not support someone like راؤ انوار. بالکل it haunts me because ایک معصوم انسان جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، ماں باپ تھے، گھر بار تھا، وہ بے گناہی میں مارا گیا. How do you justify it? You can't justify it. ٹھیک ہے، مجھے یہاں بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ آصف زرداری صاحب سینٹ انتخابات میں کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اور کیا واقعی سینٹ انتخابات کے لیے وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں جس طرح سے الزام لگایا نون لیگ نے. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بھائی صاحب، ایک سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب سینٹ انتخابات سے پہلے ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور وہ اپنی بہن کو چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے ایک سرپرائز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ کو بھنک کہاں سے لگی زرداری صاحب؟ اور کے پی گورنمنٹ کو بھی انہوں نے الرٹ کر دیا کہ پی ٹی آئی والے بھی وہاں تیار ہیں، وہاں بھی آ سکتے ہیں زرداری صاحب بلوچستان کے بعد. زرداری صاحب نے اپنی خود سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ میں نیکسٹ چیئرمین لاؤں گا. وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے خود کہا تھا. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی ایک دفعہ پھر، کہ پاکستان کی کوئی جماعت، کوئی لیڈر انکلوڈنگ ہماری جماعت، اگر کسی کے آدمی اس لیے توڑے کہ میں سینٹ میں لے آؤں، ان کو خریدے. یہ چونکہ ہم ساری سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں ساری بیماری کی جڑ ہے ہارس ٹریڈنگ. وقت آ گیا کہ جن جماعتوں کے، اب پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں وہ اپنی جماعت کو ووٹ دیں، سندھ میں ان کے اپنے لوگ ان کی اپنی جماعت کو ووٹ دیں. ہمیں ایک دوسرے کی جماعت پہ جا کے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں کرے گے. آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی نہیں تھا. اب وہ چیف منسٹر جو بنے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں کاف کا ہوں، انہوں نے آپ کو بات یاد ہے. اب وہ ٹکٹ پائیں. جو باقی ایم پی ایز زیادہ گئے وہ ہماری جماعت سے گئے، چلے گئے، انہیں اسے ووٹ دی. لیکن وہ آج بھی کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کی وہاں سے ایک سیٹ بھی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اسٹیڈنگ ہوئی ہے. اگر خیبر پختونخوا سے پیپلز پارٹی کی ایک بھی سیٹ آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے وہاں لوگ نہیں ہیں، ان وہ گے. اسی طرح پنجاب میں، اور اسی طرح دوسری جماعتوں کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کے لیے بھی، کہ اگر سیاسی جماعتیں اٹھ کر ایسا کام شروع کر دیں گی تو یہ نہ جمہوریت کی خدمت ہوگی، نہ انسٹیٹیوشن کی خدمت ہوگی، نہ ملک کی خدمت ہوگی. ہاں صحیح، وہاں کی پارلیمان کے اندر جس جماعت کی جو اکثریت ہے، اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہے تو ان کے لوگوں کو اپنی جماعت کو ووٹ دینے چاہیے اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اگر یہ ممبر اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دیں گے، ان اسمبلیاں پہ بڑا کوسچن آئے گا. وہ پروونشل اسمبلیاں پہ لوگ بات کریں گے کہ کیا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ دیا ہے اور پیسے کہیں گے ویسے تو کوئی ووٹ نہیں دے گا، میری جماعت کا آدمی آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا کوئی چیز لینا. میں بھی کر بھی لے. چلے شمیل صاحب، واقعی کچھ دے رہے ہیں آپ ان ممبرز کو جس طرح سے الزام لگا رہے ہیں عباس صاحب؟ میں نے نہیں الزام لگایا جی، میں نے کہا ہونا نہیں چاہیے. آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آئیں گے پیپلز پارٹی کے لیے تو پھر وہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ میں نے کہا اگر کسی نے کیا تو یہ جاؤ. جی کیا الزام لگا رہے ہیں؟ یہی جو بات ہو رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی. خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں سینٹ انتخابات سے پہلے، جس طرح بلوچستان میں ہوئے. کے پی والے بھی الرٹ پہ رہے ہیں، وہاں بھی یہ ہو سکتا ہے. واقعی میں ایسا ہے کر رہے ہیں؟ یہ چھانگا بھانگا کی سیاست بھی پی ایم ایل این کی روایت ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں کرتی ہے. ہاں پیپلز پارٹی نے رضا ربانی صاحب کو بھی سینٹ کا چیئرمین بنایا، لیکن کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. وہ تو ہم سب نے ووٹ دیا نا جی. تو ٹھیک ہے، ہم کینڈیڈیٹ ہی ایسا لے کر آتے ہیں کہ آپ سب ووٹ دیں گے اس کو. جب ہمارا کینڈیڈیٹ ہی اتنا،
ہاں تو ہم نے کہا نا کہ ہم سیاست کرتے ہیں اور اچھی سیاست کرتے ہیں. یہ چھانگا مانگا کی سیاست ہماری نہیں, یہ پی ایم ایل این کی کا طریقہ کار ہے. وہ کرتے ہیں, یہ سوٹ کیسز لے جانا, یہ آئی جی آئی بنانا, یہ وہ مرحوم جو اب انتقال کرے ہیں وہ اصغر خان صاحب. لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ان کا موقف ونڈیکیٹ ہوا ہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں سازش کے تانے بانے زرداری صاحب سے ملتے ہیں. کل جو ملاقات کی ہے بزنجو صاحب نے, عبدالقدوس بزنجو صاحب نے زرداری صاحب سے, کہتے ہیں ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. کبھی آپ نے سلام اللہ زہری صاحب کی دعوت تو نہیں کی؟ بڑی اچھی بات ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک صوبائی پارٹی بن کے رہ گئی ہے, اس کا باقی صوبوں میں کچھ نہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کسی بھی صوبے کی حکومت گرا سکتے ہیں. تو ویل اینڈ گڈ فار یو. سعد رفیق صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں تو مطلب کتنا خوف ہوگا ان کو زرداری صاحب سے, کہ زرداری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں, حکومتیں گرا سکتے ہیں, حکومتیں بنا سکتے ہیں, سینٹ کا چیئرمین بنا سکتے ہیں. اس طرح تو پھر وہ 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا لیں گے. ان کو تو بڑا ڈر خوف ہونا چاہیے ان سے. حقانی صاحب, پھر آپ کی پارٹی الرٹ پہ ہے, جس طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب نے آپ کو الرٹ بھیجا کہ الرٹ رہیں, زرداری صاحب وہاں بھی آ سکتے ہیں بلوچستان کی طرح, اور خان صاحب نے تو کارڈز بڑے کلوز رکھے ہوئے ہیں اپنے, وہ جس طرح کہتے ہیں استعفے میں نے لے لیے, میں کسی وقت بھی اعلان کر سکتا ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سینٹ کے الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا گیا, آج سے نہیں کافی عرصے سے, کہ وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اوپن اس کے ووٹ خرید و فروخت ہوتی ہے, اور بڑے بڑے لوگ وہاں پر آ کر اپنے اخراجات کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. 2008 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کے اندر 60-70 آدمی تھے پنجاب میں کاف لیگ کے, ان کو سب کو اپنے ساتھ فارورڈ بلاک بنا کے ملا لیا گیا. اس کے بعد اپنا بے نظیر صاحبہ کی جب حکومت کے خلاف نو موشن کانفیڈنس دیا, وہ اپنے بندوں کو اٹھا کے لے گئیں اپنا سوات, اور ان کے باقی بندوں کو ان نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی نے یہاں پر پنجاب کے اندر ان کے ساتھ افہام و تفہیم اور ان کے ساتھ لین دین کر کے ان کو توڑنے کی کوشش کی, اور وہ کامیاب بھی ہو گئے تھے, مگر پھر آخری منٹ میں ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے. یہ سارے کام یہ خود کرتے ہیں لوگ, اور پھر جب کوئی اور کرتا ہے تو اس کو یہ برا بھلا کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے سے آپ نے پارلیمنٹ کا نام خراب کریں گے, اور لوگ پھر پارلیمنٹ کے بارے میں اور پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہیں گے پھر آپ ناراض ہوں گے. بالکل صحیح ہے. بالکل پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس وقت ملک میں اپنے ہے, اور صدر انتخابات سے پہلے فروری کا مہینہ جو ہے اسے سیاسی ایکٹیویٹی کے لحاظ سے کافی زیادہ اہم قرار دیا جا رہا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تمام مہمانوں کا شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.